सादात इज़ाम उलमाए ज़वील एहतराम, अक़ीदतों और मोहब्बतों के शहर हानगल के खुश अक़ीदा सुन्नी मुसलमान, तमाम हाज़रीन अहले सुन्नत व जमात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल हन्नानिल मन्नान अल्लज़ी ख़लक़ल इंसान व अल्लमहुल बयान, वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही सय्यिदिल इंसी वल जान व अला आलिही व अस्हाबिही ज़विल खैरि वल इहसान, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन्नबिय्यु औला बिल मुअमिनीन मिन अनफुसिहिम, क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन आख़र, अल्लाहु व रसूलुहु अहक़्क़ु अन युरदूह, व क़ाल अल्लाहु तआला वलिल्लाहिल इज़्ज़तु व लिरसूलिही व लिलमुअमिनीन वलाकिन्नल मुनाफ़िक़ीन ला यअलमून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। बारगाह रिसालत मुआब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में एक बार दुरूद पाक का हदिया पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन मअदनिल जूदि वल करम व आलिहि व अस्हाबिहिल किराम व इब्निहिल करीम व बारिक व सल्लिम सलातन दाइमतन सरमदन अबदा। फिर के गली गली तबाह ठोकरें सबकी खाई क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। जान है इश्क़ मुस्तफ़ा रोज़ फजूं करे खुदा, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैज़ान मकबूल अहमदी, नारे रिसालत। मुझे अंदाज़ा है यहाँ पर आया हुआ ये मजमा समंदर की तरह से सुनने कम और एक मुस्तफ़ा के कैदी को देखने ज़्यादा आया है। मेरे अजीज़ों, लोग कैद से छूट कर मुंह छुपा कर घूमते हैं। जाहिर सी बात है, चोरी करके जाएगा, वापस आएगा तो क्या मुंह दिखाएगा। लेकिन मुस्तफ़ा का कैदी ऐसा है, हर हज़ारों मजमे में खुश अक़ीदों के साथ घूमता है। इसी को आला हज़रत ने कहा ना, जिसको हो दर्द का मज़ा नाज़े दवा उठाए क्यों। और बारगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में इक़बाल यूँ कहता है, दो आलम से करती है बेगाना दिल को, अजब चीज़ है लज्जत आशनाई। हानगल शरीफ में हमारा कोई पहली मर्तबा आना नहीं है। इस शहर अक़ीदत से हमारा पुश्तैनी ताल्लुक़ है। और लोग मुझसे ये कहते हैं, आप बहुत कट्टर लगते हैं। हमारे बयानात या फिर किसी चीज़ को लेकर के मैं आज महसूस कर रहा था, हानगल से 45 किलोमीटर दूर पैदा हुआ तो कट्टर कहते हैं, यहाँ होता तो पता नहीं क्या होता। जाहिर सी बात है, यह अक़ीदे की कट्टरता और तसल्लुब सैयदी मकबूल अहमद शाह कश्मीरी का दिया हुआ फैज़ है। हज़ारों फितने आए और चले गए, हानगल की सुन्नियत का बाल बाका भी नहीं कर सके। तुम्हारे कब्रिस्तान भी तो महफूज हैं आज तक। सुभान अल्लाह, बेशक। तुम्हारी गलियां और तुम्हारे चेहरे भी आज महफूज हैं। एक बुजुर्ग के आस्ताना करीब होने से ईमान का इतना बड़ा हिफाजत का ख़जाना हो जाता है। अज़ीज़ान गिरामी, मैं आज एक बात आपको सुना दूँ। मेरे वालिद गिरामी हज़रत अल्लामा मोहम्मद इब्न हसन रहिमहुल्लाह, उनसे मैं ताल्लुक़ बता रहा हूँ। आला हज़रत कश्मीरी रहमतुल्लाहि तआला अलैह के मुतालिक हमने अपने बाप से सुना है। फरमाते थे
کہ ایک بار ان کا چہرہ جو دیکھ لیتا وہ نظریں جھپکانا بھول جاتا، اور پھر ہم یہ سوچتے تھے کہ ان کے اندر اتنی وجاہت ہے تو مصطفیٰ کریم کی وجاہت کا حال کیا ہو۔ لوگ آج کے زمانے میں اس چہرے کے فدائی ہیں تو 1400 سال پہلے چاند سے حسین چہرے کے فدائی کیسے ہوں گے؟ اس آستانے سے میری عقیدت اور میرا تعلق اس طور پر تھا کہ میرے والد کا قصہ بڑا مشہور ہے، میں نے کئی بار سنایا بھی ہے۔ ایکو کم کر دو۔ برائے مہربانی میرے والد گرامی جب جامعہ اشرفیہ مبارک پور سے حضور حافظ ملت کے پاس سے پڑھ کر کے آئے تھے تو میری دادی محترمہ جو عالمہ تھیں، میرے والد صاحب نے ان سے کہا مجھے مصر جانا ہے، تو ہماری دادی نے کہا تھا کہ پہلے حضرت مقبول احمد شاہ کشمیری سے اجازت لے لو، اگر وہ اجازت دے تو چلے جانا۔ سبحان اللہ۔ گھروں کا ماحول بھی یہی تھا، اور وہ والدہ کے حکم سے یہاں آئے تھے۔ واقعہ میں نے یہاں بیان کیا، کئی بار بیان کیا ہے، لیکن ہانگل میں بیان کرنے کا مزہ ہی اور ہے۔ جب یہ بیان کرتے تھے میرے والد روتے بھی تھے۔ سیدی مقبول احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر جس وقت وہ آئے، حضرت عید کے دوسرے یا تیسرے دن کی بات ہے، رمضان کی عید ہو چکی تھی۔ پوچھتے تھے کہاں سے آئے، کیا پڑھے، سب بتایا جاتا تھا۔ اور کیا کرنا چاہتے ہو؟ میرے والد کہتے مصر جامعہ ازہر جانا چاہتا ہوں۔ پیٹھ پر ایک تھپڑ مارتے اور کہتے کیا مرنے جائے گا وہاں پہ؟ جا بچوں کو پڑھا، امامت کر۔ تو ساری جتنی امیدیں تھیں جو وہاں جانے کی وہ ٹوٹ گئی۔ اچانک حضرت کا حکم آ گیا، منع کر دیا، تو میری ماں کو جا کے کیا کہوں گا؟ سوچتے رہے حضرت کا موڈ ایسا ہوگا، دوسرا اچھا موڈ آئے گا تو پھر میں بیان کر لوں گا۔ پھر یہیں رکے، عشاء کے بعد پھر یہی بات کہی۔ حضرت نے پوچھا اور میرے والد نے یہی کہا تھا کہ مجھے جانا ہے۔ پھر حضرت نے کہا کیا مرنے جائے گا؟ بچوں کو پڑھا اور امامت کر۔ رات یہاں پر رک گئے ہانگل میں۔ بڑا لمبا طویل واقعہ بیان کرتے تھے میرے والد کے ساتھ جو حاجی صاحب تھے وہ بھی۔ دوسری صبح ہوئی، ناشتے کے بعد پھر حضرت کے پاس جا کر کہا مجھے جامعہ ازہر مصر جانا ہے۔ ایک تھپڑ مارا اور کہا مرنے جائے گا وہاں پہ؟ جا بچوں کو پڑھا اور امامت کر۔ ایک بزرگ سے کی زبان سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں وہ حقیقت میں زبان اس کی ہوتی ہے، کلمہ اللہ کا ہوتا ہے۔ بے شک۔ واپس آئے، اپنی ماں سے کہا حضرت نے ایسا کہا۔ ان کی ماں نے کہا تو پھر میری بھی اجازت نہیں، اگر ایک اللہ کے ولی نے تمہیں جانے سے منع کر دیا تو میں بھی نہیں جانے دوں گی۔ بات در حقیقت یہ تھی، اس وقت اس سال 3 لوگ جا رہے تھے، میرے والد کے ساتھ 2 اور ساتھی تھے، پانی کے جہاز کا سفر کر کے جا رہے تھے۔ میرے والد کہتے میں دل پر پتھر باندھ کر کے رہ گیا، نہیں گیا۔ پھر اس کے بعد مہینے بھر کے بعد خبر آئی کہ ان کے جو 2 ساتھی جہاز میں گئے تھے، جہاز میں پلیگ کی بیماری پھیلی اور سب لوگ مر گئے تھے۔ اللہ اکبر۔ ان کے 2 ساتھی بھی جو گئے تھے وہ مصر پہنچنے سے پہلے مر گئے، ان کو سمندر میں ہی کفن پہنا کر کے ڈال دیا گیا۔ اس کے بعد سے میرے والد کہتے تھے حضرت کا جملہ زندگی بھر کان میں گونجتا تھا، کیا وہاں مرنے جائے گا؟ حادثوں سے بچانے کی یہ کرامت ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں، لیکن اپنے باپ سے سنا ضرور ہے۔ بات میں اس لیے چھیڑا، میری عقیدت اور میرا تعلق اس آستانے سے اس لیے بھی ہے، ہمارا پشتینی تعلق ہے۔ میرے بڑے بھائی حضرت علامہ مفتی زبیر صاحب وہ بھی جامعہ ازہر جانا چاہ رہے تھے اور بنکا پور میں پڑھاتے تھے، بڑا جلوس یہاں سے نکلا تھا، وہ جا رہے تھے، ممبئی گئے تو اس وقت بھی کچھ حادثہ ہوا تو وہ جا نہ سکے۔ تیسرا میں تھا، میں جب فارغ ہو کر جامعۃ الرضا سے آیا اور میرا بھی جانے کا پورا پکا بن گیا، حالانکہ پکا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ حضور تاج الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے سر پر امامہ باندھا تھا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سبحان اور اللہ۔ حضرت نے فرمایا تھا تم جاؤ، لیکن جب میں آیا یہاں پر تو میرے والد صاحب اس وقت یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نہیں جا سکا، میرا بڑا بیٹا نہیں جا سکا، اب تم جا رہے ہو، لیکن پھر بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ہم ہانگل شریف پیر مقبول کی بارگاہ میں حاضری۔ سبحان، نعرہ تکبیر۔ توجہ،
ہم سب سے پہلے یہاں آئیں گے، میرے جانے سے پہلے کی بات میں بتا رہا ہوں۔ میں کہا حاضری تو دے دیں گے، کوئی بات نہیں۔ میرے والد کے ساتھ میں ہانگل شریف یہاں پر حاضر ہوا تھا، کسی کو اتنی خبر نہیں تھی اور نہ ہی ہم کوئی مشہور آدمی تھے، لیکن درگاہ شریف پر میں جیسے حاضر ہوا، میں آپ کو بتاتا ہوں، میرے مشفق اور کرم فرما حضرت العلامہ مولانا خلیل احمد مصباحی صاحب اور حضرت علامہ مولانا سید شفیع اللہ مصباحی صاحب اس وقت بھی یہ موجود تھے، آج بھی ہیں، اللہ ان کے اقبال بلند فرمائے۔ یہ حضرات تشریف لائے اور سرکار سیدی مقبول احمد شاہ کشمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے آستانے پر میرے سر پر انہوں نے عمامہ باندھا۔ پھر اس کے بعد میں باہر نکلا تو میرے والد صاحب مولانا خلیل صاحب کو ویسے ہی چاہتے تھے جیسے مفتی زبیر صاحب کو اپنے بیٹے کی طرح، تو وہ اسی جملے میں کہے، مجھے کار میں بیٹھ کر کے کہا خلیل نے عمامہ نہیں باندھا ہے، پیر مقبول احمد شاہ کشمیری کی اجازت ملی، سبحان اللہ، اب تم جا سکتے ہو۔ بحمدی تعالیٰ میں گیا بھی، اور جس انداز سے گیا اور رہا آیا واپس، میں اسی لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں، میری اپنی تعریف کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے پاس جو کچھ بھی ملا ہے وہ انہی بزرگوں کا فیض ہے۔ سبحان اللہ، ان کے اشارے سے، ان کے نظر کرم سے ہم دنیا میں جو کچھ بھی بیان کر رہے ہیں، عزیزان گرامی وقار، اس آستانے سے اور یہاں کے ادارے سے، یہاں کے علماء سے ہمارا پرانا تعلق رہا ہے۔ اللہ کریم اس دوسرے بریلی کو ہمیشہ محفوظ رکھے، آمین۔ یہ دکن کا بریلی اس کو کہا جاتا ہے، خوش عقیدہ سنیوں کی جس طرح یہاں کثرت ہے، اور آج پھر اس چیز کی بھی میں وضاحت کر دوں گا۔ جب اس طرح کے اتنے عظیم قطب کی بارگاہ میں ہم رہ رہے ہیں، اور ناموس رسالت کا مسئلہ ہے جس کو اٹھا کر کے میں دنیا بھر چلتا رہوں گا، اس لیے کہ میری پہچان ہی ہے، یا رسول اللہ تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے، اور جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا۔ کا ایک عظیم مرکز رہا ملت کا، کی در و دیوار کو آج بھی محکا عرض کر رہا ہوں کہ جلسہ ہمیں ان کے ضرورت نہیں ہے، پہنچانا دروازہ پوری دنیا میں حضور رحمت اللہ تعالی علیہ کو یمن کیا کا ہجوم ہے، پہنچا ہوا مرد قلب عشق مصطفیٰ کو اس کا تقدس رکھنے کی میں بات عرض کرتا ہوں، یہاں کی روایت کا تقدس اور جلوس کو اور جلوس کو سیاسی نہ بنا، آل مصطفیٰ کے ناموس، تو پھر اسی چرچا کریں گے۔ آپ کو بتاتا ہوں، یہ چند باتیں تھیں، باقی اگر کچھ الگ نعرے لگتے ہوں یا سپاس نامہ بھی بہت پڑھ کر کے سنایا، میں اس قابل بھی نہیں ہوں، مجھے جو ایوارڈ دیا جا رہا سب آپ سے کیا لیں گے، لکڑی کا ایوارڈ، ٹھیک ہے یہ آپ کی محبتیں اور عقیدتیں ہیں، مصطفیٰ سے لینے کے متمنی ہے، رسول علیہ وسلم کے دربار صرف اتنا نعرہ ہے، ستم گوارا ہے، یا رسول اللہ ایجھے کسی تان و تشنی سے سروکار ہی مجھے کو سننا ہے، میں گدا ہوں، میں گدا ہوں اپنے کریم کا نہیں، میرا ہے یاد رکھو، دل پہ ہزاروں نہیں لاکھوں دلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف پھیر صلی اللہ لوگ ڈرے ہیں، یہاں پر ہم جاتے ہیں دی گئی ہے، یہ لوگوں کو ہجوم دیکھ کر کچھ ڈپارٹمنٹ
ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا. ڈپارٹمنٹ والے کیس مولانا کو بلائیں گے تو لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ تو نہیں ہو جائے گا. اللہ شاہد ہے کہ ہم آرڈر کو یہ قوم اسی وقت خفا ہوتی ہے جان تھا. باقی نہیں کر لیا گیا ہمارے ساتھ. ہم کس چیز کا رونا روئیں؟ ہمارے بچوں کے جنازے کا, ہماری عورتوں کی کا رونا روئے. جوانوں کی تو کوئی حیثیت رہ گئی تو ہمارے ساتھ, لیکن مصطفیٰ کریم کا نام ہماری جان سے ہے. اس میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا ہے. تو اسی مسئلے میں سخت انداز میں گفتگو کرتے کیا عادی ہیں, اور اس پر بات کو بڑھ روز کریں گے. آپ کو لگتا ہے تو یہ کریں گے, لوگوں کو پھیر ادھر. اسی لیے تو آگے نہیں, ڈر بھی نہیں ہے. اسی لیے پورا کمپلیٹ خود ہی کر. میری جگہ پر آپ, اور سب سے مجھے اس چیز کا وہ نہیں ہے عزیزوں, گھیر کر کے بدل کر ہمارے ہمیں دیکھے ہمیں سنے ناموں سے رسالت ہیں. آؤ اے نوجوانوں, میں صحابہ رضوان اللہ تعالی ان کی سب کو بتاؤں. ایک بھی رسول اللہ کے نبی تعالی علیہ وسلم بن ابی نے صرف ایک بار واپس پلٹ سے مہاجرین میں کچھ تکرار آنی نہیں, کچھ تکرار ہو گئی. جو مہاجرین ہیں وہ مکہ سے آئے ہوئے ہیں, انصار جو مدینے میں رہنے والے ہیں. تو اس اب ابی منافق نے مدینے والوں کو بھڑکانا شروع کیا کہ یہ چھوٹے لوگ جو ننگے تھے, کپڑے نہیں تھے, فلاں تھا, انقریب ہم مدینے لگے تو ہم ان سب کو نکال کر باہر کریں گے. لا یخرج منها العدل, اس نے کہا ہم عزت والے لوگ ہیں, ہم دلیلوں کو نکالیں گے. سنو جملہ میرے عزیزو, منافق نے کہا تھا, منافق کو نکالنے والے ہیں. یہ بات پھیل گئی, صحابہ کے درمیان آ گئی. بات پھیلتے پھیلتے انصار مہاجرین میں چلی گئی. کیا اللہ وہ چھوٹے لوگوں میں سے ہم سے پناہ, ہم مدینے والے عزت والے لوگ ہیں. اور کڑوا تھا, گالی بھرا تھا, لیکن جملہ جب ابی کے بیٹے ان کے دوسرے صحابہ نے ایکشن مدینہ آنے سے پہلے ہی کھڑا ہو گیا راستے پر. کہا میرا باپ کہاں ہے؟ عبداللہ بن ابی. جب وہ قریب آیا, مادر برادر جان و مال ان پر فدا کرتے. بے شک. یہ مسلک اعلیٰ حضرت کا بریلی سے لیا ہوا نہیں ہے, یہ صحابہ کی جماعت سے لیا ہوا ہے. سبحان اللہ. بیٹے نے کہا داخل ہونے ہی نہیں دوں. نے کہا میں سردار کا گھر میرے مدینے میں, مجھے نے دیکھا اور کہا میں تو داخل ہونے نہیں دوں گا اپنے باپ کو. کہا پھر کیا کروں؟ کہا یہاں اعلان کر کہ تو ذلیل ہے اور صحابہ عزت والے ہیں. اعلان کر کہ تو ذلیل اور اللہ کے رسول سارے صحابہ عزت والے ہیں. اس وقت تک میں تلوار اندر نہیں کروں. کیا بیٹے کی محبت. شرمایا اور کہا چل میں تیرے کان میں نہیں, کان میں نہیں کرا. تو نے تکرار کے وقت سب کے سامنے کہا تھا, مجمع میں کہہ. اپنے باپ کو, باپ کھڑا ہوا اور کہا
میں ذلیل ہوں. رسول گئی وللہ ولرسولہ وللمؤمنین. ادھر ادھر جو دجالی فرقوں میں جاتے ہیں ان کی کوئی عزت نہیں. عزت تو ایمان والوں کی ہے. تم جمے رہو, ڈٹے رہو عظمت مصطفیٰ کے ساتھ, حضور کی عزت کے ساتھ کوئی کمپرومائز. جو جان مانگو تو جان دے دے, جو مال مانگو تو مال دے دے, مگر یہ ہم سے کبھی نہ ہوگا نبی کا جاہو جلال دے دے. اس پر کوئی سمجھوتے کی بات نہیں کرتے. یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے, یہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. میں کہتا ہوں, کچھ لوگ مجھ سے کہتے تھے کہ یہ مسلمانوں کی جماعت کا تو آج حال یہ ہو گیا ہے, جب الیکشن آتا ہے ساری پارٹیوں میں گھومتے رہتے ہیں جھنڈے لے لے کر کے. صبح نیلے پٹے والوں کے ساتھ, دوپہر میں لال پٹے والوں کے ساتھ, رات میں کیسری پٹے والوں کے ساتھ, سب سے 500 لیتے رہتے. کسی نے مجھے تانا مار کر کے کہا تھا, ایک نیتا صاحب نے. میں نے کہا بات در حقیقت یہ ہے, وہ بھی کماتے ہیں آپ بھی کماتے ہو, الیکشن کا ماحول ہوتا ہے, کمپیئر کرنے کی جہاں بات آتی ہے, آپ ایک پارٹی کے نیتا ہو, دوسرا کوئی اور نیتا ہے, تیسرا کوئی اور نیتا ہے, ہمارے بچوں کو سب برابر لگتا ہے, اس سے بھی لو اس سے بھی لو, جھنڈے لگا کے گھوم لیتے ہیں. اگرچہ میں اس کی حمایت نہیں کر رہا. آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سب جگہ ادھر ادھر چلے جاتے ہیں 500 کے لیے. میں نے اس نیتا کو ایک جملہ کہا تھا, کہا آ جانا کبھی میرے ساتھ. کسی متقی پرہیزگار عالم دین کی بات نہیں کروں گا, مسلمانوں کے محلے میں سے کسی ایک نوجوان بچے کو لے کر کے آنا, میں بھی بیٹھوں گا تو بھی بیٹھ. کمپیریزن نیتاؤں کے درمیان مت کرنا, اس نیتا کے ساتھ جائے گا کہ اس نیتا کے ساتھ جائے گا. کیسا بھی نوجوان ہو میرے سامنے بیٹھنا, ایک طرف اس سے کہنا 1 کروڑ دیتا ہوں یہ لے لے, اور ایک طرف گنبد خضرا کو دکھا کر کہنا اور پوچھنا کیا لیتا ہے. قسم خدا کی میرا یقین یہ کہتا ہے ہمارے ہر محلے کا بچہ یہ کہے گا اپنا سب کچھ گنبد خضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے, میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت سنی زندہ ہے, ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لبیک یا رسول اللہ, رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 یا. ایک بات میں سب سے کہتا ہوں, ہم کسی کو بھڑکانے نہیں آئے اور نہ ہی کسی کو گالی دینے آئے. ہمارا مقابلہ صرف ان سے ہے جو حضور پاک کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں, باقی کسی سے نہیں. جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عظمت اور ان کی عزت کی طرف بھونکے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو جس کو مسلط کیا ہے وہ اپنا کام کرتا رہے گا. سنو, ہماری حیثیت کیا ہے. میں تو آپ سے کہتا ہوں, ہم تو زمانے نبوی کے وہ گدھے بھی نہیں بن سکے, خچر بھی نہیں بن سکے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خچر لایا گیا تھا خیبر کے موقع پر, تحفے میں آیا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خچر کو قبول فرما لیا. خچر جانتے ہیں نا, گدھے اور گھوڑے کے بیچ یہ خچر ہوتا ہے, اس کی سواری کی جاتی تھی. حضور نے تحفہ قبول کر لیا, لیکن وہ خچر اپنی زبان سے کچھ کہہ رہا تھا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے کان لگاتے, پھر تھوڑی دیر کے بعد مسکراتے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کچھ کہہ رہا ہے؟ کہا ہاں کہہ رہا ہے. جانوروں کے لیے بھی تو وہ رسول تھے, وہ رحمت للعالمین تھے, سب کے لیے تھے. حضور نے فرمایا یہ خچر مجھ سے کہہ رہا ہے یا رسول اللہ میں اس نسل سے ہوں کہ میرے باپ داداؤں کی پیٹھ پر اللہ کے نبی سواری کیا کرتے تھے, نبیوں کی سواری ہوا کرتے تھے میرے باپ دادا, اور میں اس نسل کا آخری خچر ہوں, اور نبیوں کے سلسلے میں آپ آخری رسول ہیں. گدھے کو بھی یہ معلوم تھا کہ حضور خاتم النبیین ہیں. قادیانی گدھے سے بدتر ہیں. گدھے کا عقیدہ تھا محمد الرسول اللہ خاتم النبیین ہے.
اور جانتے ہو الگ بات جس پر حضور مسکرائے وہ کیا تھی؟ وہ خچر کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک یہودی کی ملکیت میں تھا، میرا مالک ایک یہودی تھا، مجھے پالا ہے، مجھے لے کر چلتا تھا پھرتا تھا، لیکن جب وہ میری پیٹھ پر بیٹھنے کی کوشش کرتا تھا میں گرا دیتا تھا۔ حضور نے مسکرا دیے تھے۔ خچر کہہ رہا ہے جب بھی وہ بیٹھنے کی کوشش کرتا میں گرا دیتا تھا۔ حضور نے پوچھا ایسا کیوں کرتا تھا؟ کہا میری ماں نے نصیحت کی تھی کہ اس پیٹھ کو پاک رکھنا، سید الانبیاء بیٹھیں گے، سید الانبیاء تشریف فرما ہوں گے اس پیٹھ پر۔ اس پیٹھ پر خچر نے کسی ایرے غیرے نتو کھیرے کو بیٹھنے نہیں دیا۔ میں یہی کہتا ہوں نوجوانوں، اس خچر کی طرح سے اگر بات آ جاتی کہ ہماری آنکھیں ایرے غیرے نتو کھیرے کے حسن کو دیکھنے کے لیے نہیں ہے، ہماری آنکھیں اللہ نے دی ہیں، تو مفتی اعظم کی دعا سنو، کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں۔ انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں۔ اپنی آنکھیں بچا کر رکھتے، اپنی آنکھوں کو میلا ہونے سے بچا لیتے، یہ سوچ کر کے کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی ہیں جمال مصطفیٰ دیکھنے کے لیے۔ ہمارے ہاتھ گناہوں سے بچا کر رکھتے کہ یہ ہاتھ کو میں میلا ہونے نہیں دوں گا، اس لیے کہ یہ ہاتھ مجھے قیامت کے دن حضور سے مصافحہ کرنا۔ ہم نے اس کا اہتمام کیا ہے، اس کا خیال کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عزت اور عظمت پر اس خچر نے کبھی سمجھوتا نہیں کیا، کسی چیز سے نہیں کیا۔ مالک ہو تو ہو، پیٹھ پر بیٹھنے نہیں دوں گا گندے آدمی کو، عقیدے کا نجس ہے نہیں بیٹھنے دوں گا۔ حضور کا عاشق اگر اپنے آپ پر کسی اور کو سوار کر لیتا ہے تو اسے سوچنا چاہیے۔ وہ غلام کیسا ہے؟ جس کے خیالات پر کوئی اور حاوی ہو گیا ہے، کسی کے دل پر کوئی اور راج کرنے لگ گیا ہے۔ دنیا کی حسیناؤں اور جمیلاؤں کے چکر میں پڑے ہوئے وہ نوجوان رات بھر واٹس اپ، فیس بک، انسٹا پر اپنی زندگی کے ایام گزارنے والے، میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، کیا تم نے حضور پاک کی محبت کی قسم کھائی ہے یا پھر ان حسیناؤں اور جمیلاؤں کی جو چند دنوں کے بعد کسی اور کی ہو جائیں؟ ان لیلاؤں کی بات کرتے ہو جو ہر دن کوئی اور بدل دے؟ میں آمینہ کے لال کی بات کرتا ہوں جو قیامت تک ہاتھ نہیں چھوڑتا، جس نے ایک بار میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت باندھ لی، وہ اتنے غیرت مند رسول ہیں کہ قبر میں پہنچنے کے بعد نکیرین بعد میں آئیں گے، پہلے مصطفیٰ تشریف لائیں گے اور پھر یہ فرمائیں گے ذرا آہستہ جگہ اس کو، اس لیے کہ بڑا تھک کر میری محبت میں آیا ہوا ہے۔ اس غیرت مند رسول کی بات، قیامت کے دن کا منظر بھی حدیثوں میں موجود ہے کہ قیامت کے دن حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے کندھے پر چادر ہوگی اور کھسک کر گر رہی ہوگی، ایک ہاتھ سے میں چادر سنبھال رہا ہوں گا اور دوسرے ہاتھ سے اپنے امتی کو پکڑ کر جنت میں لے جا رہا ہوں گا، جو وہ ہاتھ بھی نہ چھوڑے جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا۔ یاد اس کی اپنی عادت کیجئے۔ ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے؟ ہر چیز میں اول حضور پاک کی عزت ہونی چاہیے، ہر چیز میں اول۔ ہمارے سارے رشتے ناتے سب کچھ حضور پاک سے وابستہ ہے۔ وہ جو نہ تھے تو، ہر سنی کو یہ پتا ہے، میں آدھا ہی بولتا ہوں، آدھا یہ کمپلیٹ کرتے ہیں۔ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، اور وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ہماری زندگی میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، ہماری قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، قرآن میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ قرآن پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نکالنے کی کوشش کی گئی ہے، محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، تو پھر وہ قرآن ہی نہیں رہ جائے گا، کلام نہیں رہ جائے گا۔ کلام وہی ہے جو مصطفیٰ کریم کی زبان سے نکلا ہوا ہے۔ عزیزان گرامی وقار، اذانوں میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، حشر کے میدان میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، اور قبر میں بھی وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو۔ اس لیے میں بول رہا ہوں قبر کے 3 سوال ہیں، 2 میں تو بہت سارے پاس ہو جائیں گے، 2 میں تو بہت نکل جائیں گے۔ تیرا رب کون ہے؟ اللہ ہے۔
تیرا دین کیا ہے؟ کیا ہے؟ اسلام. یہاں تک بہت آ جائیں گے، لیکن تیسرا فرشتے جو پوچھتے ہیں نا، اس میں بڑا مسئلہ ہے. فرشتے وہاں یہ نہیں پوچھیں گے پھر حضور ہوں گے، روایات میں ہے. اب فرشتوں نے پہلے کیا کہا؟ تیرا رب کون ہے. دوسرے میں کہا تیرا دین کیا ہے. لیکن حضور کو دکھا کر کے نہیں پوچھتے یہ کون ہے، بلکہ یہ پوچھتے ہیں بتا ان کے بارے میں دنیا میں کیا کہتا تھا. اب نہیں، کیا کہتا تھا. یہ سوال بڑا ٹف ہے. اپوزیشن والے تو کہیں گے ہاں ہاں لادری، اور جو محبت مصطفیٰ والے تھے، ارے بریلی والے تو یہ کہے گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. حضور کو دیکھنے کے بعد عاشق رسول تو یہ کہے گا اب تو پائے ناز سے اے فرشتوں کیوں اٹھوں، ارے مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے واسطے. وہاں کا سوال، مسلک کی بات میں آپ کو کر رہا ہوں، کوئی کمپرومائز صحابہ نے نہیں کیا. ایک اور صحابی کی بات بتاتا ہوں، انس بن نزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے صحابی ہیں حضور کے رازوں میں شریک رہتے تھے. جب کوئی جنگی مقاصد کی بات ہو رہی ہوتی، کوئی بھی تنظیمی بات ہو رہی ہوتی، تو حضرت انس بن نزیر حضور کے ہمراز تھے. ایک بار مکہ سے ایک خط آیا اور حضور اس وقت انس بن نزیر کے گھر میں تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انس بن نزیر سے کہا خط پڑھو. انس بن نزیر نے خط پورا پڑھا، سنایا. اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا؟ مکہ والے جنگ کی تیاری کیسی کیسی کر رہے ہیں، سب اس میں ڈیٹیل آ گئی تھی. قاصد نے خط بھیج دیا تھا حضور کے. حضور نے خط بند کروایا اور کہا تیرے اور میرے بیچ راز ہے، کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے جب تک میں نہ کہوں. انس بن نزیر نے کہا یا رسول اللہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر. لیکن ایک مسئلہ ہے انس بن نزیر کے ساتھ. ان کی بیوی جس سے ان کی شادی ہوئی تھی بہت اس سے محبت کرتے تھے، بلکہ عشق کرتے تھے. اپنی بیوی سے بہت محبت کرتے تھے انس بن نزیر. یہ مشہور تھا. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے چلے گئے، انس بن نزیر کی بیوی گھر سے اندر سے باہر آتی، پوچھتی انس بن نزیر رسول اللہ سے کیا بات کر رہے تھے؟ انس بن نزیر نے کہا میرا اور حضور کا معاملہ ہے، بتا نہیں سکتا. بیوی نے کہا مجھے تو بتا دو، ہمارے اور تمہارے درمیان کیا پردہ، ہم تو ایک دوسرے سے عشق کرتے ہیں. انس بن نزیر نے کہا یہ عشق الگ ہے، وہ عشق الگ ہے. کہا نہیں بتا سکتا. بیوی نے کہا نہ بتاؤ کوئی بات نہیں، میں دیوار کے پیچھے سے سب سن چکی ہوں، مکہ سے خط آیا ہے، جنگوں کی تیاریوں کی سب باتیں بتائی گئی ہیں. اتنا سننا تھا، انس بن نزیر کھڑے ہو گئے، سیدھے گردن پکڑ لی، گلا پکڑ لیا. کہا نہیں چھوڑو گا. وہ ڈر گئی. بیوی وہ بھی صحابیہ ہے، اس کے باوجود انس بن نزیر نے گلا پکڑ لیا. کہا نہیں چھوڑوں گا اس وقت تک جب تک رسول اللہ کا حکم نہ آ جائے. میں اس میں گرفتار نہیں ہونا چاہتا کہ حضور کے راز کو میں نے افشا کیا ہے. گردن پکڑ کر کے لے کر چلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں. جب رسول اللہ کے پاس پہنچے تو حضور نے پوچھا انس بیوی کی گردن کیوں پکڑے ہو اتنی مضبوطی سے؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے جو راز مجھے محفوظ رکھنے کا حکم دیا تھا میری اس بیوی نے دیوار کے پیچھے سے سن لیا اور یہ آ کر مجھے بیان کر رہی ہے. میں نے اس لیے اس کا گلا پکڑ لیا ہے کہ کہیں میں مجرم نہ ہو جاؤں آقا آپ کے دربار میں، آپ کا راز افشا کرنے والا میں غدار نہ سمجھا جاؤں. اگر آپ حکم دیں تو یہی میں دبا کر ختم کر دوں اس راز کو. جو تیسرے تک گیا ہے جبکہ اس بیوی سے عشق کرتے تھے، محبت کرتے تھے. حضور نے فرمایا چھوڑ دو ہاتھ، اس لیے کہ جتنی تم مجھ سے محبت کرتے ہو ویسے وہ بھی مجھ سے محبت کرتی، اور محبت کرنے والے خیانت نہیں کرتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہوا تو ہاتھ چھوڑ دیا اور بیوی کی طرف پھر مسکرا کر دیکھا اور کہا ہمارے زندگی میں جو عشق اور محبت ہے وہ الگ ہے، جب حضور کی بات آ جاتی ہے تو وہ عشق الگ ہو جاتا ہے. یہ ہے ناموس رسالت کی حفاظت. سب سے پہلی چیز حضور پاک کی بات ہو
سارے رشتے ناتے اسی سے جڑے ہوئے ہیں، اور اگر یہ چیز نہ ہو تو پھر زندگی فضول ہے۔ بے عشق مصطفیٰ کوئی بات نہیں ہماری زندگی میں، حضور کے نام کے بغیر کوئی زندگی نہیں ہے۔ نوجوانوں، تم سے میں کہنا چاہتا ہوں، آج نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت کرنے والا نوجوان، کیا اس کے ہاتھ میں تاش کے پتے ہو سکتے ہیں؟ کیا اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل ہو سکتی ہے؟ کیا وہ نشہ اور ڈرگس میں لت ہو کر کے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر سکتا ہے؟ وہ نبی پاک جو تم سے بے حد محبت کرتے ہو، اپنی زندگی میں کبھی نہیں بھولا، قبر میں نہیں بھولا، حشر میں نہیں بھولیں گے، معراج میں تک ہمیں نہیں بھولا۔ اس رسول کو یہ امت کیا دے رہی ہے؟ آج کیا دے رہی ہے؟ دنیا پریشان ہے کہ نشے کے اڈے ہمارے محلوں میں کیسے بن گئے۔ میں پوچھتا ہوں اے نوجوانوں، اگر نشہ تمہارے محلوں میں آ گیا ہے تو جھوٹ بولتے ہو حضور سے تم محبت نہیں کرتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو فرمان یہ، تمہارے تلووں میں کانٹا بھی چبھے تو اس کا درد مجھے ہوتا ہے۔ وہ احساس کرنے والے رسول، تمہارے اور ہمارے اعمال ہر جمعرات کو بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیے جاتے ہیں۔ حضور کے پاس ہم سب کے اعمال پیش ہوتے ہیں، ہم نے کیا 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 ہفتے بھر، نبی پاک کو فرشتے سب سناتے ہیں، اور میرے آقا فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک کو اس کے باپ کے نام سے میں پہچانتا ہوں۔ سوچو ہفتے بھر کے کیا کام ہمارے پہنچائے جاتے ہوں گے۔ اب تو بدلنے کا وقت آ گیا ہے، ہم اپنا ہفتہ محفوظ رکھیں کہ بارگاہ مصطفیٰ میں اچھی خبریں جائیں میری، میں نے جو کچھ اب تک کیا ہے توبہ کر لوں گا۔ یاد رکھو، یاد رکھو، دنیا کا چور پولیس سے ڈر کر بھاگتا ہے کیونکہ پکڑ لیں گے، جیل میں ڈالیں گے، کیس بن جائے گا، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں، اور یہاں تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جب کوئی سارے گناہ کر کے بھی آتا ہے تو اسے مردود نہیں کیا جاتا، اسے دھتکارا نہیں جاتا ہے، کر کے تمہارے گناہ مانگے تمہاری پناہ، اور تم کہو دامن میں آ، تم پہ کروڑوں درود۔ بے ہنرو بے تمیز کس کو ہوئے ہیں عزیز، ایک تمہارے سوا تم پہ کروڑوں درود۔ گندے نکمے کمین مہنگے ہیں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا، تم پہ کروڑوں درود۔ دنیا کے دسترخوانوں پر جا کر یا مالداروں کی کوٹھیوں پر لائن لگا کر نیتاؤں کے انتظار میں اپنی زندگی کے ایام کاٹ کاٹ کر پریشان ہونے والوں، آؤ میں تمہیں بلاتا ہوں، ایک بار بارگاہ مصطفیٰ میں اپنے آپ کو پورا سپرد کر کے دیکھو۔ عزت نہ ملے تو پھر کہنا، تمہاری عزت نہ بڑھے تو پھر کہنا، دنیا والے دکھ ہی دے سکتے ہیں، تمہارے غم کو سننے کے بعد وہ چار لوگوں میں مذاق ہی کر سکتے ہیں، فلاں کی ساری خرابیاں مجھے معلوم ہے، اس کے گھر کا تو بتہ بھی نہیں چلتا، اس کے گھر تو چولہا بھی نہیں جلتا۔ دنیا کو جب جب تم بتاؤ گے اپنی پریشانیاں، یہ چار لوگوں میں مذاق ہی کر سکتی ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ میں جب کوئی بندہ اپنی بپتا سناتا ہے، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، خود بھیک دیں اور خود کہیں منگتے کا بھلا ہو۔ دربار رسالت کا معاملہ الگ ہے، عام لوگوں کی طرح نہیں۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دنیا اب تو سنبھل جائے، دیکھ لے عزت، حسن، شہرت کہاں پر رکھی ہوئی ہے، تمہارے چہرے کا غازہ بھی مصطفیٰ کے نام سے ہے۔ آپ یہ سمجھتے ہوں گے، دنیا کے فلموں کو دیکھو، یہ ساری چیزیں فلم سٹار ہو کہ گلیمر کی دنیا ہو، یہ جب تک جوان ہے تب تک ان کی چاندنی ہے، جہاں جوانی ڈھل گئی ریٹائرڈ ماسٹر ہے۔ اس کو نہیں، دنیا اب نیا ڈھونڈتی ہے، نیا ان کو ہیرو چاہیے، نئے ایکٹر ایکٹریس چاہیے، دنیا ان کو بھلا دیتی ہے۔ نیتا بھی پرانا ہو گیا تو اس کو وہ منڈلی میں بٹھا دیا جاتا ہے، اب آپ کا کام نہیں، آپ بیٹھو۔ مصطفیٰ کریم کے غلاموں کو دیکھا گیا ہے میرے عزیزوں، حضور پاک کی غلامی میں جو جتنا بوڑھا ہوتا ہے اتنی عزت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے حضور سیدی محدث کبیر 90 سال سے بھی اوپر کے ہو گئے، ہزاروں نوجوانوں کی خوبصورتی ایک طرف، اس مرد قلندر کی خوبصورتی اپنی جگہ پر۔ وہ خوبصورتی پاؤڈر اور لالی کی نہیں ہے،
وہ حدیث مصطفیٰ سے ملی ہوئی ہے، عشق مصطفیٰ سے آئی ہوئی ہے، اور ان آنکھوں نے شاید حضور تاج الشریعہ کو دیکھا ہوگا، کوئی تو دیکھا ہوگا۔ جن لوگوں نے دیکھا ہے وہ جانتے ہوں گے، جو دیکھ لیتا تھا وہ پلکیں جھپکانا بھول جاتا تھا۔ 74 سال کی عمر میں 74 جب عمر پہنچی ہے، عام طور پر تو لوگ سمجھتے ہیں اس عمر میں دوسروں کو بوڑھا کہتے ہیں، لیکن میرے عزیزو محمد عربی کے غلاموں میں بڑھاپا آ نہیں سکتا۔ یہاں جو جتنا بوڑھا ہو جائے عزت بڑھتی ہی چلی جاتی ہے۔ یہاں پر چہرے پر جھریاں آ جائیں، بال سفید ہو جائیں، کمر جھک جائے، تب بھی عزت میں کمی نہیں آتی، بلکہ دنیا سے جانے والا بھی ہوتا ہے تو جنازہ اٹھانے کے لیے کندھے ترس جاتے ہیں۔ یہ حضور پاک کے غلامی میں ملتا ہے۔ باقی کسی پارٹی کی نوکری تم 40 سال کر لو، بعد میں جب تمہارا ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ جائے گا، نئے لیڈر ہوں گے، نئے نیتا ہوں گے، اور تمہیں پھر کسی پیپر کے کونے میں بھی نہیں گنا جاتا۔ کتنے تو آئے اور چلے گئے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں ایک ہی جگہ ہے عزت کی، وہ دربار رسالت سے وابستگی ہے۔ بارگاہ مصطفیٰ کا جو ہو گیا وہ ہر زمانے میں روشن و تابناک رہا۔ آج زمانہ گزر گیا، بہت ساری نئی جنریشن آ گئی، کشمیری کو دیکھی ہوئی آنکھیں کم رہ گئی ہوں گی، نئے بچے آ گئے، نئے جوان ہو گئے، لیکن بوڑھوں سے زیادہ جوانوں میں عقیدت ہے یا نہیں؟ اعلیٰ حضرت یہ گرمی کا ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے باپ داداؤں کے زندگی کہا ہے، یہی کہتے رہے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اور اٹھے بھی تمہارے لیے، صبا چلے کے باغ پھلے، وہ پھول کھلے کے دن ہو بھلے، لوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے۔ جب کوئی مدح مصطفیٰ کرتا ہے دنیا اسے فراموش نہیں کرتی، دنیا نہیں بھولتی۔ سعدی شیرازی کو آج بھی لوگ جانتے ہیں، کیوں جانتے ہیں؟ سعدی اولا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حسان بن ثابت کو دنیا نہیں فراموش کر سکتی، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی زبان کھولی تھی۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اقبال کو بھی اس لیے کہ کہا تھا اقبال نے کہ محمد وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال نے حضور کی تعریف کی تھی، اس لیے یاد رکھا گیا ہے، ہونا یہ پھول تو بلبل کا دہر میں تبسم بھی نہ ہونا یہ ساق میں بھی نہ خم بھی نہ ہو، بزم توحید دنیا میں نہ ہو تم بھی، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، تپشا مادہ اسی نام سے ہے۔ جب یہ کلمے نکلتے ہیں دنیا فراموش نہیں کرتی ہے۔ میاں ہم تو اردو زبان والے ہیں، ہندولی کا امام جب بولتا ہے یہ کہتا ہے وہ حضور ہے، نقص جہاں نہیں، یہی سے دور ہے، یہی شم کے دھواں نہیں۔ یار تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زبان نہیں کہ جسم میں نہیں کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں دہاں نہیں۔ اور اعلیٰ حضرت کہتے کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارے نہ نہیں۔ ایک معیار دیا، ایک کسوٹی دیا۔ عشق رسالت کیا ہے؟ ناموس رسالت کا مسئلہ کیا ہے؟ سنو، دنیا میں جس کو بھی تم اچھا سمجھتے ہو، جتنا بھی اچھا سمجھتے ہو سمجھ لو، کسی کو بھی، اور کسی کو بہت اونچا سمجھتے ہو سمجھ لو، حضرت کہتے ہیں سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے بھی اچھا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے، ہے اس اونچے سے اونچا۔ ارے جس کے تلووں کا دھون ہے آب حیا، ہے وہ جانے مسیحا ہم بھی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ، اور کے کونین میں انبیاء تاجدار نبی، بجھ گئی جس کے آگے بھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، کرنا بدلی رسولوں کی ہوتی رہی،
بجلی کا نکلا ہمارا نبی. اور عقیدہ کیا ہے؟ آخری جملہ کہہ رہا ہوں, عقیدہ کیا ہے سنیوں کا عقیدہ؟ مرتے دم تک یہی رہے گا, کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, ارے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, اللہ اکبر. نعرہ رسالت, لبیک یا رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. اس بات گفتگو کو سمیٹتا ہوں. عقیدہ سنی مسلمانوں, ہمارے جتنے معاملات ہیں ہم ایک چھت کے اندر سب ڈسکس کر لیں گے, حل کر لیں گے. ہزاروں اختلافات ہوں, ساری چیزیں حل ہو جائیں گی, لیکن ناموں سے رسالت مسئلہ ایسا ہے جس کو ہر نوجوان سنی صحیح العقیدہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھے, جان سے زیادہ عزیز رکھے. حضور پاک صلی اللہ تعالی بعد جہاں پر آئے, اپنا تن من دھن ہر چیز ایک طرف, بارگاہ مصطفیٰ ایک طرف. اور جب تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے گا, پھر دیکھنا زندگی کیسی بدل جائے گی. مجھے امید نہیں, یقین ہے اس شہر ہانگل سے جو بریلی ہے, انقلاب اٹھے گا, انقلاب اٹھے گا, انقلاب اٹھے گا. اور یہ کہتا ہوا اٹھے گا, یہ کہتا ہوا اٹھے گا کہ محمد سے وفا تو نے, تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, لا قلم تیرے ہے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, دہر میں نام محمد سے اجالا کر دے. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ. آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.